अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के चर्चे हैं। दो अहम मामलात इसी में से आज हमने ज़ेर गौर लाने हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले ज़रा खारजा मामलात की बात कर लें तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक जो कुछ अफवाहें भी आ रही थी कि शायद पाकिस्तान कोई अड्डे देने जा रहे हैं अमेरिका को, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैटेगोरिकली मना कर दिया है। उन्होंने कहा जी अमेरिका को बेसेस या अड्डे नहीं दिए जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी पाकिस्तान अपनी सरजमीन या अड्डे अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा। अब पहला सवाल हमारा इसी पे है, ज़रा इसका जायज़ा लेंगे और पूछना ये है कि क्या वज़ीर आज़म का अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। और पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन करें रसूल बख्श रईस साहब, मुनीफ फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा और हसन निसार साहब हमारे साथ हैं। पहले सबके ज़रा ऑप्शंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब, आपका ऑप्शन। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, बड़ा फैसला है, इसके दूरअसल नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी की तारीख के हवाले से ये एक तारीखी फैसला है। ठीक है, मुनीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरुस्त फैसला है जी। बहुत क्लियर, अनएम्बिगुअस और अनइक्विकल जवाब दिया इमरान खान साहब ने, तो बहुत सा फ़ायदा है इसका लोकली इमरान खान साहब को, लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए जिस तरह से अमेरिका इसे देखेगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इम्प्लिकेशंस इसकी बाद में डिस्कस करते हैं। रीमा, आपकी ऑप्शन। जी रीना, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ठीक है, दुरुस्त फैसला हाँ की ऑप्शन। मज़हर अब्बास साहब। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत बोल्ड फैसला है और इससे बहुत सी चीज़ें आपकी खारजा पॉलिसी जो है एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की तरफ जा सकती है, इसके इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है जी, तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ज़रा आके हसन निसार साहब, आपकी ऑप्शन और आपकी राय इस पूरे मामले पर। देखें, पहली बात यह है कि दुरुस्त ना दुरुस्त की बात नहीं है, ये एक बाइज्जत मुल्क के बाइज्जत वजीर आज़म और बाइज्जत इस्टेब्लिशमेंट का बाइज्जत फैसला है और हम माजी में जो कुछ भुगत चुके उसके बाद भी किसी और फैसले का इम्कान हो सकता था। मुमकिन हो तो थोड़ा सा क्रेडिट पाक चाइना फ्रेंडशिप को भी दे दें। इमरान का तो डेफिनेटली है ही है, उसका तो मिजाज ही है। आई थिंक दैट्स इनफ। चाइना फैक्टर को भी डेफिनेटली हमें वे इन करना चाहिए आगे जाकर, लेकिन मुनीफ फारूक साहब, इम्प्लिकेशंस होंगी इसकी, आप समझते हैं? देखिए, जब हम इम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सी चीज़ों को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अमेरिका एक साम्राज्यी कुव्वत है, एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत से इश्यूज़ पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रहे। एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री, मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ रहे, इन अलायंस आप कह सकते हैं। जब सारा अफगान जहाद हो रहा था, पेट्रो डॉलर्स हुए, सब कुछ हुआ, फिर अबैंडन हो गया, पाकिस्तान छोड़ के चले गए, हमारे लिए नासूर एक छोड़ गए। उस नासूर से जब हम अफेक्ट हुए, जब 9/11 हुआ, बाद में फिर उन्होंने हमें बड़े अजीब सी कंडीशंस रखी, पाकिस्तान को एलाय बनना पड़ा। उसके ऊपर एक अलग डिबेट है कि वो दुरुस्त फैसले थे, गलत फैसले थे। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली सफ़र किया, ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का लॉस हुआ, फ़ौज, पुलिस, सारे इदारों का लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लोग अफसरान से लेकर जवान तक शहीद हुए। तो ये तो एक बहुत बड़ा टोल है जो पाकिस्तान ने इसका ब्रंट फेस किया। लेकिन आज के हालात के अंदर क्या अमेरिका इस कैटेगोरिकल डिनाइल के किस कैटेगोरिकल रिफ्यूज़ल के बाद, आई वुड से, जो इमरान खान साहब की तरफ से आई है, क्या इसके बाद कोई मिसचिफ करेगा पाकिस्तान के साथ? क्या पाकिस्तान को मुआशी तौर पर किसी जगह से स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की जाएगी? ये डिपेंड करता है और ये पता लगेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन इतनी बड़ी बात जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो पाकिस्तान में रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर फौज है, ISI है, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। रसूल बख्श साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहूंगी। रसूल बख्श साहब, FATF का मामला, इजलास आज शुरू हो चुका है, वर्ल्ड बैंक से फिर IMF से हमारी नेगोशिएशंस, एक और ट्रांच मिलनी है हमें। क्या आपको लगता है अगर हमने कंप्लाई नहीं किया अमेरिका के साथ, एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दे दिया है, तो उसके कुछ रेपरकशंस भी हो सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए ज़हनी तौर पर कौम को नफसियाती तौर पर तैयार रहना चाहिए कि आसान नहीं होता एक इज़्ज़त और वक़ार मुल्क का बहाल करना, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना।
हमारे जैसे मुल्कों के लिए जो सर क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? बैन अवी तौर पर फंसे हुए हैं, दाखिली तौर पर तकसीम दर तकसीम है, बिल्कुल बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचें तो पाकिस्तान को बहुत अंदरूनी तौर पर कोहिसिव होगा कि हुकूमत में अगर हिज़्ब इख्तिलाफ बिल्कुल शोर शराबा करती रहे, अवाम हुकूमत के साथ हो सकते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कम अज़ कम एक चीज़ के ऊपर मुझे कंसेंसस नज़र आती है कि पाकिस्तान को एक बावकार बाइज़्ज़त मुल्क होना चाहिए, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाना चाहिए। और हर मामले में जिस तरह से माजी में एक तासुर पैदा हुआ कि पाकिस्तान वही कुछ करता है, एक फ़ोन कॉल आती है तो लेट जाते हैं हमारे रहनुमा, ये ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे बहुत डेलिब्रेशंस हैं, हमारी फ़ौज के इदारे, रियासत के इदारे, मौजूदा हुकूमत के इदारे मिल बैठे हैं। अच्छा, माजी और ये की आपने फैसला बात अचानक की, नहीं हुआ। मैं मेरा रीमा ख्याल की है तरफ कि ये इसके बारे में काफ़ी अच्छा, तदब्बुर, काफ़ी गौर खोज किया गया है। जी ठीक है, लेकिन रीमा हम माजी में देख चुके हैं कि ये कहा जाता था कि नहीं जी हम कोई कोलेशन नहीं है हमारी, या हम कोई ताउन नहीं कर रहे, लेकिन बाद में पता चला कि हम कर रहे थे, बड़े कंफ्यूज थे हम। तो अब हम क्लियर है? अलीना, ये मुश्किल सवाल है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इंटरव्यू था उसमें तो बहुत क्लैरिटी थी, सिर्फ एयर बेसिस पे नहीं, उन्होंने कहा कि किसी तरह भी पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अफगानिस्तान में टेरर ऑपरेशंस के लिए या स्ट्राइक्स के लिए। तो उन्होंने डिटेल में जाके सर्वेलेंस पे भी उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ लिया। तो उनकी बयान की या उनके जवाब की हद तक तो क्लैरिटी है। लेकिन हमने देखा है माजी में, जैसा आप भी कह रही थी, कि बाद में जाके कोई खुफिया रिपोर्ट्स जब सामने आती हैं अमेरिका में से खास तौर पे, तब हमें पता लगता है कि मामला कुछ और थे। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि पीछे कुछ और बातें हो रही हैं। लेकिन बेहतर होगा कि जो भी नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ हो रही हैं उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, ऑपोजिशन पार्टीज, पार्लियामेंट लोगों को साथ लेके चला जाए कि पाकिस्तान क्या दे सकता है और किस में रेड लाइंस हैं। मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगी। मज़हर साहब, आप समझते हैं बोल्ड फैसला है पाकिस्तान का, लेकिन जो रेप्रिकॉशंस हैं, चाहे वो सिक्योरिटी खदशात हों या चाहे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रंट पर हों, पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है, बर्दाश्त कर सकता है उस प्रेशर को? देखिए, डिपेंड करता है कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल क्या रंग लेती है। अगर वहाँ से फिर कोई इस तरह की चीज़ें आईं जो ग्लोबली या वेस्ट के अंदर इस तरह के लिंक्स इस्टेब्लिश हुए या इस तरह के अटैक्स हुए, उस तरह के जो कि इम्कान, तालिबान उस तरह इन्वॉल्व नहीं रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म के हवाले से, उनका अफ़गानिस्तान तक तो वो रहा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा माफ़ कीजिएगा मजबूत खारजा पॉलिसी और गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी 70s में थी, भुट्टो साहब के पीरियड में, जब हम सीटों और सेंटों से निकले। हमने वेस्ट की मुखालफत के बावजूद इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, हमने अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद एटमी प्रोग्राम जारी रखा, जिसकी प्राइस भी भुट्टो को पे करनी पड़ी। फिर हमने देखा कि इतना ज़्यादा हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए ज़िया-उल-हक के पीरियड में कि बाकायदा इस्लामाबाद की जो US एम्बेसी थी वो अमेरिका का CIS का पूरा इस रीजन का पूरा हेडक्वार्टर बन गया था। और उसमें जो ईरानी एम्बेसी से, ईरान में अमेरिकी एम्बेसी से जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए उसमें इन चीज़ों की निशानदेही की गई थी। फिर एक ऐसा पीरियड भी आया मुशर्रफ साहब के पीरियड में, जब हमने देखा कि CIA और FBI इस तरह एक्टिव थी कि पहले वो लोगों को गिरफ्तार करते थे, फिर हमारी एजेंसीज़ को बताते थे कि जिसमें रमज़ी यूसुफ या एमल कासी, इनकी गिरफ्तारियां पहले उन्होंने की, फिर आपकी एजेंसीज़ को बताया गया। उसामा बिन लादन वाला जो वाक़या हुआ था, एबटाबाद वाला वाक़या, वो हमारे लिए एक इंतहाई एम्बैरसिंग पोजीशन थी कि आपके इलाके में अमेरिकन आके सारी कार्रवाई करके चले गए। अब ये एक मिस्ट्री है, और एबटाबाद कमीशन की क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल फाइंडिंग्स क्या हुई। लेकिन हम बहुत ज़्यादा, बहुत आगे चले गए थे, जिसके नताइज भी हमें भुगतने पड़े। लेकिन ये हम याद रखें नताइज भी हमें कि सिर्फ 9/11 के बाद ही पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं हुआ है, 9/11 से पहले भी खासी हद तक जो है वो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसमें बदकिस्मती से हमें बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी। तो इस लिहाज से ये एक बोल्ड फैसला है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के क्या होंगे उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تیار ہماری رہنا چاہیے. سرزمین ٹھیک ہے, کسی قسم کے ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو. درست فیصلہ ہے, بولڈ فیصلہ ہے. ہمارے تمام اینالسٹ اس کے اوپر متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے چل ریپرکشن ضرور ہوں گے, لیکن اس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. جناب چھوٹی سی بریک, دوسرا بڑا اہم سوال ہے, اس کے لیے ہم آئیں گے اور اپنے تمام تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے, تو کہیں جائیے گا مت. بریک کے بعد خوش آمدید جی. وزیر اعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو جس کے چرچے ہیں, اس میں ایک اور معاملہ جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کو تو پہلے بھی اظہار خیال کر چکے ہیں لیکن ایک مختلف تناظر میں, اور وزیر اعظم عمران خان کے اسی جواب کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب فحاشی بڑھے گی, جب خواتین کے کپڑے فحش ہوں گے تو کچھ افراد ایسے ہیں جو حواس پر قابو نہیں پا پاتے اور پھر لذت میں گیو ان کر دیتے ہیں. اسی سے متعلق جب سوال ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے کچھ اس کی وضاحت بھی کرنا چاہی اور کچھ یوں کہا کہ خواتین اگر کم کپڑے پہنے تو اس کے مردوں پر اثرات ہوتے ہیں, اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہے. یہ ایک عام فہم بات ہے, اس میں کچھ کنفیوژن نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ معاشرے سے اس کا بڑا تعلق ہے. اگر آپ ایسے معاشرے میں پلے بڑے ہیں جہاں پر یہ بات عام نہیں ہے, جہاں پر نائٹ کلبز نہیں ہیں, تو لوگ اس کا اثر لیتے ہیں اور یہ بڑھتی ہے, اور یہ وجہ ہے کہ ریپ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر دو رائے پائی جا رہی ہے, نہ صرف مین سٹریم میڈیا میں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اپنے اینالسٹ سے آج ہم یہی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ آدمی روبوٹ نہیں ہے, اگر خاتون کم کپڑے پہنے تو اس کا اثر مرد کے اوپر ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے, تو کیا وزیر اعظم کا موقف درست ہے, ہاں یا نہیں؟ کہ آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. پہلے سب کے آپشنز ذرا کلیئر کر لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب. دیکھیے, کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ کانٹیکس میں بات کی ہے, لیکن یہ جو پرٹیکولر کوشچن آپ نے رکھا ہے میرا خیال ہے بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. آپ کا ہے یہ سر, میں آپ کو آپشن واضح نہیں کر پائی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف کانٹیکسٹ میں بات کیا. اچھا جی جی, پورا ظاہر ہے آپ نے جو ایک اسپیسیفک کوشچن کیا ہے نا, تو انہوں نے تو ایک طرف پردے کو بھی ڈیفائن کیا ہے انہوں نے, اور اس میں یہاں ایگزیکٹلی وہ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ اگر عورت جو ہے وہ کم لباس پہنے گی یا نیم اوریانیت کے حوالے سے وہ بات, مجھے لگتا ہے یہ کہ وہ اوریانیت کو صرف عورت کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں, یعنی وہ مرد کے پرسپیکٹو میں دیکھ ہی نہیں رہے. انسان روبوٹ نہیں ہے, یعنی وہ اگر وہ غلطی یہ اس طرح کے واقعات کرتا ہے, اسالٹ کرتا ہے, تو وہ جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف سوچ کی درست نہیں ہے کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ریما. علینا غلط ہے, فیکچولی غلط ہے, خطرناک ہے, شرمناک ہے, اور میرا خیال ہے افسوسناک بھی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسی بات کی تھی, اس پہ بہت زیادہ آؤٹریج ہوا تھا, لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیوں غلط ہے, لیکن وہ نہیں سمجھے, انہوں نے وہی بات دہرائی, تو افسوسناک بھی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, وضاحت میں آپ سے آ کے لیتی ہوں. رسول بخش رائی صاحب. درست نہیں ہے میرا خیال ہے, لیکن دو آرا پائی جاتی ہیں ملک کے اندر, خصوصی طور پر اسلامی معاشروں میں, اور عمران خان نے وہ رائے پکڑ لی ہے جو میرا خیال ہے کہ جو قدامت پسند حلقے ہیں پاکستان کے اندر, یہ ان کی رائے ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے. میں ان سے بالکل متفق نہیں ہوں, اس کے بارے میں ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب. نہیں, آئی ڈونٹ ایگری ایٹ آل. آدمی سے انسان بننا چیلنج ہے, اور انسان بننے کے لیے لذتوں پہ قابو پانا وہی تو کمال ہے بندے کا, ورنہ تو آپ جانور ہو. حیوان ناطق کہتے ہیں انسان کو, حیوان ہے لیکن ناطق ہے, بول سکتا ہے. ہر قسم کی زندگی میں ٹیمپٹیشن کو, اس میں دولت بھی شامل ہے, اس میں جنس بھی شامل ہے, اس کو ریزسٹ کرنا ہی تو آپ کے با کردار اور مہذب ہونے کی علامت ہے. امتحان کیا ہے؟ آئی ڈونٹ ایگری ایٹ آل. اور مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ سچ ہوتا تو کم پہناوے والے ہر ملک ریپستان ہوتا. اور مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے پسماندہ گمنام جنگلوں میں جو خواتین ننگی پھر رہی ہیں, نیم برہنہ پھر رہی ہیں, کیا وہ حد ہو گئی یار. اور کیا ملفوف عورت محفوظ ہے؟ یہ ضمانت ہے. آپ کیا تو قبروں میں محفوظ نہیں ہے. چند روز پہلے
کوئی لڑکی دفنائی گئی ہے، اگلے دن گھر والے گئے ہیں، کفن کہیں پڑا، لاش کہیں پڑی، قبر کھدی ہوئی ہے، وہ تو کفن میں لپٹی ہوئی تھی. اور خدا کا خوف کریں یار. اصل بات یہ ہے کہ آپ تہذیب کے کس درجے پہ ہو، اور آپ کے اندر کا انسان جو ہے آپ کے اندر کے حیوان پہ حاوی ہو چکا ہے یا نہیں. یہ تو بڑا عجیب و غریب کام ہے. شراب بند ہے پورے ملک میں، ملتی ہے، ٹیکس نہیں ملتا گورنمنٹ کو، 2 نمبر ملتی ہے، لوگ مرتے ہیں، 20 براتی اندھے ہو جاتے ہیں. اچھا آپ نے مخصوص علاقے ختم کیے لاہور میں، پورے شہر میں آپ نے چھٹا دے دیا اس کاروبار کا. اب توبہ کرو، یہ ویژن ہے. اور بات سنو، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد اور اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. اور یہ کس کو پتا ہے ان میں سے کسی کو کہ کون سا واقعہ تھا مدینہ میں جس کے بعد یہ پردہ اور یہ حجاب وغیرہ، چونکہ لوگوں نے آرگو کیا حضور کے ساتھ کہ جی ہمیں کیا پتا یہ بچیاں آپ کی ہیں، سب کے حلیے ایک جیسے ہوتے ہیں. نہ کو پتا ہوتا ہے یار، خدا کا واسطہ. پتا نہیں کیا ہونا ہے اس ملک کے ساتھ، کیا کرنا ہے انہوں نے. کنٹمپرری ہیں ہی نہیں آپ. 1 کروڑ ایک آرگیومنٹ ہے. ہمارے پروگرام کا ٹائپ یہ نہیں ہے جس میں بندہ کھل کے بیان کر سکے. اور اس طرح کا سوال ہو یا تو پھر ایک سوال پہ رکھو پورا پروگرام آپ، تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہو سکیں اور وقت دیں تیاری. سر ہم گاہے گاہے اس کو اسی لیے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تواتر سے کہ اس کے اوپر بات ہو. جی. اور کسی کو بالکل اس کے اوپر نہیں روکا. آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کھل کر اظہار رائے کر سکتے ہیں. دیکھو اسی طرح لوگ ایجوکیٹ میرے لیے تو بچوں کی طرح، میں مدت ہو گئی 80 سے پوری دنیا پھرتے ہیں وہاں، اور ننگ دڑنگ لوگوں کی بیچز ہوتی ہیں جی، اس کا ذکر کو کرے تو کراہت آتی ہے. اس کا ذکر کرے کوئی. یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے وہ کوئی دوشیزہ تھی، ویسٹ میں لا تعداد بار دیکھا ہم نے. جیسا وہ پہنتی ہیں ویسا انہوں نے پہنا ہوتا ہے اس زمانے میں. اب یہ وائرس آ گیا ہے، یہ آپ کا فون کا، ورنہ میگزین کتاب پڑھی ہوتی ہے، گھوڑوں کو دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو تربیت دینے کا، گروم کرنے کا، میچور کرنے کا، انسان بنانے کا بہت بھونڈا طریقہ ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ سے خدا کے لیے سمجھو تھی کیا. وہاں سے تیل نہیں نکلا، چلو تیل کی ضرورت نہیں تھی. وہاں سونا چاندی ہیرے جواہرات تانبا پیتل فولاد نہیں نکلا. بندے بنائے حضور کا. پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ ہزاروں کی آبادی میں ہزاروں ہیرے پیدا کر دیے، لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی. مکہ کی آبادی ہم جب بات کرتے ہیں آج مکہ کی تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، ہزاروں میں تھی. بدر میں وہ بچے بھی لے گئے تھے، مطلب ابھی ٹین ایجر سے، ٹوٹل 1000. کیا آبادی ہوگی؟ یعنی ہزاروں. آج جب میں صحابہ میں میرے پاس ڈھیر پڑا ہے اس وقت بھی کتابوں کا، میں دنگ رہ جاتا ہوں. آدمی حواس میں نہیں رہتا کہ 22-23 سال کی ایک کیمپین کے اندر حضور نے 40 سال کی عمر میں ان کو ٹاسک ملا، 2 سال لو پروفائل، اس کے بعد چلے 63 سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلے گئے. تو وہ کوئی جواب سیدنا بلال ایمان نہیں. تو یہ لوگوں کو تربیت کرنے کا بہت عجیب و غریب طریقہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. میں سوری میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں. نہیں، منیف فاروق صاحب سے آپشن لے کے اس کے بعد واپس بھی آپ کے پاس آتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہی چیز ڈسکس ہو کہ وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے اس بڑھتے ہوئے رجحان پہ سوچا سمجھا اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے. تو میں چاہتی ہوں ہم لوگ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور یہ اس تک پہنچے کہ ایکچولی یہ ہو کیوں رہا ہے. اور ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو وزیر اعظم عمران، بلکہ اتنے لوگ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو دیکھ کے ترغیب حاصل کرتے ہیں. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے اس طرح سے وضاحت دینا؟ منیف فاروق صاحب پہلے اپنا آپشن کلیئر کر دیجیے گا پلیز. میرے خیال میں جی یہ غلط ہے، بلکہ نہ صرف غلط ہے، وہ کہتے ہیں نا دی آئرنی ہیئر از انمسٹیکیبل. سو اٹس انمسٹیکیبل آئرنی. آئرونک ہے، وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو ادھر ان کو شاید بہت اس کی وضاحت کرنی چاہیے یا پھر ہی شوڈ ریفرین فرام سیئنگ سچ تھنگس.
ٹھیک ہے ریما، آپ کی میں اس کے اوپر تھوڑی سی انسائٹ چاہوں گی. آپ کہہ تو رہی ہیں شدید الفاظ میں مذمت ہونی چاہیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی جب لوگ فرسٹریٹڈ ہوں گے، جب لوگ اتنی جگہ چھوٹے کپڑوں میں خواتین یا فحاشی یا سب دیکھیں گے تو وہ فرسٹریشن کہاں جا کے نکالیں، پھر اثرات ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو نائٹ کلبز یا اس طرح کی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں. علینا، یہ بات وزیر اعظم صاحب کی درست ہے کہ پاکستان میں سیکشول ریپریشن ہے، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ شاید اس پہ ہمیں الگ بات کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ مردوں عورتوں کو اور سیگریگیٹ کر دو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی میں بل جو ہے ایک پرائیویٹ ممبرز کا آتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں شادی کروا دو، اس سے بھی ریپ کم ہوگا. یہ عجیب و غریب ہمارے سلوشنز ہیں. سیکشول ریپریشن ہے، کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے سلوشنز کیا ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ایک یوٹیوبر تھے خان علی، وہ جا کے خواتین کو کہتے تھے دوپٹہ پہنو، اپنے آپ کو کور کرو. وزیر اعظم صاحب بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اسی کا ایک ورژن لگ رہے ہیں. پاکستانی قوانین کے مطابق خواتین جو چاہیں وہ پہن سکتی ہیں. میں نے پاکستانی سڑکوں پہ بازاروں میں کسی کو بکینی پہنے ہوئے نہیں دیکھا. ہر عورت یہاں ماڈسٹلی ہی ڈریس ہوتی ہے. اگر کسی کی نظر خراب ہے تو چاہے میں نے برقع پہنا ہو، حجاب پہنا ہو، یا میں نے شلوار قمیض دوپٹے کے بغیر پہنی ہو، اس کو مجھے دیکھ کے جو محسوس کرنا ہے وہ کرے گا. یہ بھی ایک الگ بات ہے. ہم نے ایک اور چیز کو کنفیوز کر دیا ہے. کسی کو دیکھ کے کسی عورت کو، شخص کو ہوس ہو سکتی ہے، اٹریکشن ہو سکتی ہے، لسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ریپ کرنا ایک فرق چیز ہے. یہ ایک لسٹ یا ہوس محسوس کرنے کی نیچرل پروگریشن نہیں ہے. ریپ کا مطلب ہے آپ کسی پہ تشدد کرو، آپ ان کو سبجوگیٹ کرو، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ ریزسٹ کرے، آپ اس کا منہ بند کرو، آپ اس پہ تشدد کرو جنسی طور پہ، اور اکثر کیسز میں یہاں ہوتا ہے ان کو مار دو. یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کو کنفیوز نہ کریں. اگر لوگ ہمارے الفاظ اردو میں آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم سیکشول وائلنس، جنسی تشدد نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہوس کا شکار بنا دیا. غلط ہے. ہوس کا شکار یہ نہیں ہوتا، یہ تشدد ہے. ریپ کو ایز وائلنس سمجھیے. پھر اس طرح کی آپ کو ریلیشن نہیں بنائیں گے کہ خواتین نے کیا پہنا ہے، اس کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ روبوٹس نہیں ہوتے، اس لیے وہ ریپ کرتے ہیں. اور رینا ایک آخری بات، اچھا میں منیب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. چھوٹی سی بات، خواتین پاکستان میں علینا ایک منٹ میری بات سننے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جنسی تشدد بھی زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اب سیکشول وائلنس روکنے کے نام پہ ہم خواتین پہ مزید پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے دیکھیں، وہ دیکھیں کہ انہوں نے پردہ کیا ہے یا نہیں کیا. غلط بات ہے. ہر چیز میں خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ان کے فریڈمز نہ کرٹیل کریں. جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو ریپ کرتے ہیں، ان پہ فوکس کریں، ان کو سزا دیں، ان کو قصوروار ٹھہرائیں. مظہر عباس صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی، مجھے میرا خیال عمران خان صاحب کی اس حوالے سے پرسنالٹی کنفیوز نظر آتی ہے، کیونکہ ان کا ایک ماضی ہے 20-25 سال کا، اور پچھلے 15-20 سال میں ان کی پرسنالٹی میں تبدیلی آئی ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے. یہ مجھے بتائیں کہ جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں جن کے ریپ ہوتے ہیں، جن کے گینگ ریپس ہوتے ہیں، وہ تو نارمل ڈریس پہنے ہوتے ہیں، پھر کیوں ہوتے ہیں ان کے؟ ذرا پرائم منسٹر سوچیں اس بات کو کہ جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. سر یہاں پر تو شیرخوار بچے پیمپرز میں بچے ہوتے ہیں، یہاں پر تو مردوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں. سوچ کا مسئلہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو، اور پھر آپ ایک فورن ٹی وی کو انٹرویو دے کے اپنی سوسائٹی کا کون سا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ میں حیران ہوں کہ یہ آپ نے دنیا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں مغرب کو آپ لوگوں سے بہتر جانتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ مغرب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم مغرب میں نہیں رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سوسائٹی میں رہ کر اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو حیرانگی ہے. کیونکہ ذرا غور کریں کہ جو زیادہ تر پاکستان میں کیسز جو ہیں، جو ریپ کے کیسز ہیں، وہ کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ. تو اس کا تعلق سوچ سے ہے. اس کا تعلق، جس طرح حسن صاحب کہہ رہے تھے، کہ اگر آپ کو، انسان کو اپنے نفس پر ہی قابو نہیں ہے
تو پھر آپ کی شخصیت کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان روباٹ نہیں ہوتا، روباٹ تو نہیں ہے، یعنی آپ چلتے پھرتے، اس کا مطلب ہے کہ میں عورتوں کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، تو آپ کی نگاہ کا قصور ہے، آپ کی سوچ کا قصور ہے، آپ کی اپروچ کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے اپنے باقی دونوں تجزیہ کاروں کی رائے جانے کی اس کے اوپر، ایک چھوٹی سی بریک کے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز جو بیان دیا ہے امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹیمپٹیشن ہے اس کو اوائڈ کرنا، پردہ کرنا، اس سے ہم سوسائٹی کے جو ریپ کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب خواتین کے کپڑے کم ہوں گے تو آٹومیٹکلی مرد اس کا اثر لیں گے، کیونکہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے۔ اسی کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم کا بیان درست نہیں ہے۔ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ایک این جی او ہے ساحل، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ گزشتہ سال 2020 میں 2000 سے زائد بچے بچیاں جن کو ریپ کیا گیا، اور یہ بھی میں بتا دوں بڑا محتاط اندازہ ہے۔ پاکستان میں تو صحیح فیکٹس اینڈ فگرز مل بھی نہیں پاتے ہیں کیونکہ رپورٹ نہیں ہو پاتا اتنا کچھ۔ جناب اس میں سے 1510 لڑکیاں ہیں، 1450 لڑکے ہیں، تو صرف یہ پتہ چلتا ہے ان سٹڈیز سے کہ یہ جرم صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور مفتی عزیز الرحمان کا کیس جو مدرسے میں ہوا، ہمارے پاس اس کی بڑی حالیہ ایگزامپل ہے۔ منیب فاروق صاحب، آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی یہ پوائنٹ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں گنجائش نہیں ہوتی، جیسے چلیں جو پردے کی بات کہہ رہے ہیں، ایز اے نارمل پاکستانی، ایز اے مسلمان، میں کس چیز کو سبسکرائب کروں گا یہ پردے کے اوپر کہ وہی جو قرآن کریم میں حکم فرما دیا گیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فالو کرتے ہیں، وہ جو وہاں پر ٹیچنگز ہیں وہ تو چلے بات اس میں گنجائش نہیں ہے دلیل کی، وہ وہاں بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو لفظ جو آنکھ کی حیا ہے، یہ عورت کے لیے تو نہیں ہے نا صرف، یہ تو مرد کے لیے بھی ہے۔ تو آنکھ کی حیا تو آپ نے خود بھی رکھنی ہے، مرد نے رکھنی ہے۔ نو میٹر ہم جب آپ باہر جاتے ہیں، آپ دنیا میں پاکستان میں رہ کے یا پاکستان سے باہر بھی جب ہم جاتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اگر مرد کو یہ ہے جی کہ وہ کیونکہ ٹیمپٹ ہو جاتا ہے جی اور کھلا سانڈ بن جاتا ہے اور جو چیز نظر آئے پھر ادھر دوڑ جاتا ہے وہ، تو پھر یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور جیسے حسن نثار صاحب نے کہا تھا، میں بھی اسی کو سبسکرائب کروں گا اس ویو کو، کہ آپ کے جو انسان بننے کے لیے بیسک انگریڈینٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہو۔ جو اگر کوئی دماغ میں غلاظت یا گندگی بھری ہوئی ہے تو پھر آپ اسے تبھی کنٹرول کر پائیں گے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا درست۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے، دیکھیے کسی خاتون نے کپڑے ٹھیک پہنے ہیں نہیں پہنے ٹھیک، مجھے یہ بتایا گیا تھا جی کہ کسی کے مرد ہو عورت ہو کسی کے ڈریس کوڈ کے اوپر بات نہیں کرتے، کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ میرے ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے اس کو کس طرح سوچتا ہوں، لیکن میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اوپر دھونس جماتا پھروں یا اپنی سوچ دوسروں پر لاتا پھروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کے ابھی آپ نے بتائے، اب یقین مانیے کہ میں پہلے جب یہ ریپ کا واقعہ ہوا تھا موٹر وے پہ، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایز اے فادر آئی فیل کہ ہمیں اپنے بچوں کی بیٹوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے کہ وہ انسان کے بچے بنیں اور دنیا میں اچھے طور پر زندگی گزاریں۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ ان جانوروں کو، ان انسان نما جانوروں کو جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ان کو تو اب ایک چھوٹی بچی یا بچے میں کیا ٹیمپٹیشن ہے جی، وہ تو گند ہے نا دماغ کا۔ منیب ہمارے دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے وہ تو غلیظ آدمی ہے، اس کے پاس تو کوئی وہ تو پھر ہوس ہے اور بیمار ذہن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ رسول بخش رئیس کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں میں۔ رسول صاحب، ہم نے کچھ دنوں پہلے سنا اسلامک یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا، پھر یہ مدرسے کا واقعہ، لڑکوں کے ساتھ واقع ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ واقع ہو رہے ہیں، تو ہم خواتین کے ساتھ اور ان کے لباس کے ساتھ جب یہ خالی جوڑ دیتے ہیں، یہ کس طرح جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل قابل جواز نہیں ہے جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، یا کوئی اور حلقہ کرے یا کوئی فرد کرے، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ آپ مرد کی یا فرد کی کمزوری، معاشرے کی کمزوری، ریاست کی کمزوری، اداروں کی کمزوری، اس کا تمام ملبہ آپ عورتوں کے اوپر ڈال دیں کہ آپ نے اپنے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یا ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم گھروں میں، اداروں میں، تعلیم میں تعمیر شخصیت کیا کر رہے ہیں، پھر ہمارے قانون کی گرفت کتنا ہے کہ جو اس قسم کے حیوان ہیں
ان کو ہم نے سزا کتنا دی ہے, کیا ان کو ہم نے مثال بنایا ہے کہ ایک دو اگر کیسز سامنے آ جائیں تو اس کے لیے تو میڈیا بھی اس کو اٹھاتا ہے, عوام میں بھی اس کے خلاف ایک شدید رد عمل ہوتا ہے, لیکن جو اجتماعی طور پر معاشرے کی کمزوریاں ہیں اس کو عورت کے سر پہ بالکل نہیں تھوپنا چاہیے. آزادی ہونی چاہیے عورت کو, اور ہر جگہ پہ آزادی ہے کہ کس قسم کا لباس پہنتی ہیں. ہاں, جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے, لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم اس بات پہ اس وقت بحث کر رہے ہیں کہ کیا اگر کسی عورت کا, کسی مرد کا یا کسی بچے کا ریپ ہوتا ہے تو کیا وہ جو وکٹم ہے وہ ذمہ دار ہے کہ انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ کسی کی طبیعت لبھا گئی؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ, یہ جتنا بھی سوشالوجیکل سٹڈیز ہیں, یہ جرم ایسا ہے کہ ساری دنیا میں کیا جاتا ہے, اور خان صاحب کو اور ان کے مشیروں کو ذرا مطالعہ کر لینا چاہیے کہ ریپ کے بارے میں جو سٹڈیز ہیں مغرب میں, مشرق میں, مختلف ممالک میں وہ کیا ہیں, اس کے بعد اس پر بات کرنی چاہیے. ان کی اپنی رائے ہے, لیکن بحیثیت وزیر اعظم ان کو اپنی رائے بالکل محفوظ رکھنی چاہیے تھی, اور اس طرح کھلے ہو کے ایک بین الاقوامی ٹیلی ویژن کو انٹرویو اس بات پہ نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, ہم جہاں دیکھ رہے ہیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے, پاکستان میں بھی اس متعلق آگہی آ رہی ہے کہ مرد خواتین ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن پھر اس طرح کی سوچ سامنے آنا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھو بات سنو, پہلے تو پرابلم کو سمجھ لیں نا. بیسیکلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ہم صدیاں ہم نے گزاری ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں جاتا ہے, اس میں تو وہ ٹھیک ہے, اس کی اسپیشلائزیشن, ایکسپرٹیز, باقی کا نہیں پتا. یہ مائنڈ سیٹ ملوکیت کے بعد آیا ہے, ملوکیت خلافت کے بعد آئی, جو بادشاہت کی مکروہ ترین شکل تھی. خلافت کے بعد ملوکیت, اور ملوکیت کا مائنڈ سیٹ یہ تھا, اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آدھی آبادی کو بیک جنبش قلم عضو معطل میں تبدیل کر دو. ہاف آف یور پاپولیشن مورلیس یہی ہوتا ہے نا جی, عورت 50, 49%, 51%, یہی ریشو ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ عربوں ترکوں میں عورتیں جنگوں میں حصہ لیا کرتی تھیں, لڑنے کے لیے بھی, اور بہت سارے جو کام, نرسنگ کہہ لو, جو بھی کہہ لو, یہ کام برقعے پہن کے کرتی تھی, پردے کر کے کرتی تھیں. خدا کا خوف کرو. ایک ڈائمینشن اور, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. دیکھو آکسیجن زندگی کے لیے, اس کے بعد پانی ہے, اس کے بعد خوراک ہے, اس کے بعد سیکس ہے. حکم ہے ہمارے ہاں کہ بیوہ کی شادی جلدی کرو. اب یہاں کوئی خاتون 30, 35, 40 سال کی عمر میں اللہ نہ کرے اگر بیوہ ہو جائے, یہ معاشرہ کیسا ہے, کہے کہ جی اینو کیڑی اگ لگی سی. اب یہ بقول پرائم منسٹر آؤٹ لیٹ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑا سادہ دھیان آیا بھیا آپ کو, آؤٹ لیٹ دو. آؤٹ لیٹ کیا ہے یار؟ بیکاری, بے روزگاری, بھوک, ننگ, شادی ہوتی نہیں, وہ ایم اے, ایم بی اے, بی اے, ایم بی بی ایس کر کے وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے, یا کو 50-60 ہزار روپیہ. اچھا اس کا شادی کرنی اس نے, ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس فیملی کا سوچو نا. میں متمول لوگوں کے مسائل نہیں ہیں یہ. اچھا یہ, اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں, یہ وزیر اعظم کے دماغ میں کسی کو چاہیے ٹھوسے کہ یہ آؤٹ لیٹ نہ ہونا نا, یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, حکم ہے اس بارے میں بھی. یا تو اسلام کی بات کرو تو اس کو سمجھ تو لو. بیکاری اور بے روزگاری, علینا یاد رکھنا, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا مائنڈ کیا ہوتا ہے, ڈیولز ورک شاپ. بیکاری, بے روزگاری, بھوک, ننگ صرف فاقے کو جنم نہیں دیتی, یہ بے شمار ایولز کو جنم دیتی ہے. یہ انسان کو حیوان کی سطح پہ لے آتی ہے, یہ اس کے اندر ایک آگ لگا دیتی ہے, یہ اس کو منتقم مزاج بنا دیتی ہے, یہ اس کو وحشی بنا دیتی ہے. ورنہ یہ وحشت ہے, یہ سیکس نہیں ہے. 4 سال, 2 سال, 5 سال, مردہ عورت کیا لوگو, اس کی وجہ یہ نیند پاگل کر دیتی ہے. بھوک, وہ شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. تو یہ اتنا فرسٹریٹڈ ٹھڈے پڑتے ہیں. اچھا ایک بھوک ہے, اوپر بیچتی, چپیڑیں پڑتی ہیں, اسپتال میں دھکے کھا رہے ہیں,
थाने चाहे उधर आगे ठुड्डे पड़ते हैं, वो इंसान रह ही नहीं जाते। वो कैसे होता है यार? ये बड़ी खूबसूरत बात। अभी वो रीमा ने कहा कि ये बुरका जमानत है इस बात का, तो डालो बुरके। मुनीर नियाजी साहब कहते थे, मरहूम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स एवर बॉर्न, वो कहते थे कि इस मुल्क ने खाक तरक्की करनी है, आधी आबादी घरों में बंद है, बाकी आधी उनकी इज्जतों की हिफाजत के लिए डांगे लेके बाहर बैठी है। क्या सोसाइटी बनाई हुई है? भुगतो। क्या माइंडसेट ये होगा, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती कहां पहुंच गया माशरा। हर गंदगी सुन के मैं सोचता हूं कि इससे आगे कुछ नहीं। अब 4 दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि लाहौर की ये जो नहर है, हमारा अपना घर है इसके साथ ही, तो उसके ऊपर लोग हैं जो खास स्पॉट पे उन्होंने 3-4 वो छोटे छोटे बनाए हुए हैं पंक्चर लगाने के अड्डे, वो 1.5-2 किलोमीटर परे कील बखेर देते हैं ताकि उनके पास, जाहिर है वो आधा पौना किलोमीटर के बाद मोटरसाइकिलें फटनी शुरू हो जाती हैं पंक्चर लगाने के लिए आना शुरू। कैन यू इमेजिन? कहते हैं कि अजीब पाकिस्तानी जिंदा कौम है और हमारे बड़ा टैलेंट की कमी नहीं है। बाकी टैलेंट की कमी तो नहीं है, उसको कोई डायरेक्शन दे दो। यह है बड़ा क्रिएटिव काम जो मैंने अभी बताया। मैं सुन के अशश कर उठा था कि 4 बंदे अड्डे लगा के बैठे हैं और मिलके उन्होंने पूल किया, कील खरीदे, बखेर दिए। जो माड़ी गाड़ी होगी वो भी, उसको भी पंक्चर लगाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल तो खैर सारे जवाब दे जाएंगे। ये छोड़ो, ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, ना दिमाग ठीक है, ना दिल ठीक है, ना सोच ठीक है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसीलिए हम प्रोग्राम को भी साइन ऑफ इसी नोट पे करना चाहेंगे कि बड़ी सोचने और गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब, मुल्क में देखें पैम्पर वाले बच्चे बच्चियाँ, बुरके वाली ख़वातीन, आप देखें मुर्दा ख़वातीन, शादीशुदा ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ, न सिर्फ ख़वातीन तक बल्कि लड़के मदरसों में रेप हो रहे हैं। ये देखें क्या हो रहा है, हरास हो रहे हैं। इसमें समझने और समझाने की ज़रूरत ये है कि कपड़ों तक महदूद नहीं है, मसला कुछ और है। मसला हवास खो बैठने का या लज्जत में गिव इन कर देने का नहीं है, मसला कुछ और है। मसला शऊर की कमी, तरबियत की कमी, मसला एक ज़हनियत का है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इन ग्राउंड्स पे सोचे, और आप जो वजाहत कर रहे हैं उससे आप शरीके जुर्म बन रहे हैं, तो ये मत कीजिए खुदारा। इस पर सोचिए, समझिए, और इसके ऊपर अपने अल्फाज के ऊपर भी ज़रा गौर कीजिए और वापस लीजिए। इसी नोट के साथ साइन ऑफ करेंगे। मुलाकात होगी कल दोबारा नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।